एमए उर्दू फाइनल में आपका खैर मकदम है। हम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के मरसिया का मुतालिया कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह मैदान करबला में जंग के मैदान में जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हैं और दूसरी तरफ यजीद का लश्कर है। दोनों तरफ मैदान जंग में जाने की तैयारी है, उसका जिक्र पहले हो चुका है और ये सिलसिला भी जारी है। देखें अगले बंद में कि जंगाह में सफ़ें जो बंदी फ़ौज शाम की, हर तेग ज़न को फ़िक्र हुई नंगो नाम की। खैमे के दर पे आई सवारी इमाम की, मसनद उलट दी मौत ने खैरुल अनाम की। तारीक चश्मे अहले हरम में जहाँ हुआ, ज़हरा का चांद लेके सितारे रवां हुआ। ज़हरा का लाल एक चांद लेके सितारे रवां हुआ। ये बंद है। इस बंद में एक बंद में आपको मालूम है 6 मिसरे होते हैं। पहले जो 2 मिसरे हैं उनमें फ़ौज यजीद का हाल है और आखिर के जो 4 मिसरे हैं उनमें हज़रत इमाम हुसैन का बयान है। जंगाह में सफ़ें जो बंदी फ़ौज शाम की, यानी कि मैदान जंग में जब फ़ौज शाम की सफ़ें बंदी तो हर तेग ज़न को फ़िक्र हुई नंगो नाम की। तो हर जो तेग ज़न था, तलवार चलाने वाला था, हर सिपाही था फ़ौज यजीद का, उसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल पैदा होने लगा, अपने नंगो नाम का ख्याल पैदा होने लगा, वो उसके बारे में सोचने लगा। और इधर खेमे के दर पे आई सवारी इमाम की, यानी कि खेमे के दरवाजे पर हज़रत इमाम हुसैन की सवारी आ गई। ठीक है। और क्या हुआ फिर आगे, मसनद उलट दी मौत ने खैरुल अनाम की। यहाँ शायर ने दर्द भरा बयान दिया है कि सब कुछ पलट दिया मौत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान का। तारीक चश्मे अहले हरम में जहाँ हुआ, यानी कि अहले हरम है उनकी नज़र में दुनिया तारीक हो गई, दुनिया तारीक हो गई। और तारीख क्यों हुई? एक तरफ तो हज़रत इमाम हुसैन जंग के मैदान में जा रहे हैं, मालूम है कि नतीजा क्या होगा, और दूसरे शायर ने एक रियायत रखी है कि जब चांद, ज़हरा का चांद सितारे लेकर रवां हुआ, यानी कि हज़रत फातिमा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन को चांद कहा है और उनके साथियों को सितारे का। अब चांद भी रवाना हो गया और सितारे भी रवाना हो गए उनके साथ, तो जाहिर है कि उनकी रोशनी चली गई। और जब रोशनी चली गई तो क्या होगा, तारीख हो जाएगी, रोशनी के बगैर अंधेरा छा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि मिसले नसीम सुबह सवारी रवां हुई, मिसले नसीम सुबह सवारी रवां हुई, फूलों को लेके फसले बहारी रवां हुई। आगे कहते हैं कि बिया फौजे कुदरते बारी रवां हुई। फूलों को लेके फसले बहारी रवां हुई, या फौजे कुदरते बारी रवां हुई। और ज़ैनब पुकारी जान हमारी रवां हुई। बागों में गुल ज़मीन के पर्दे से आते हैं और अम्मा के फूल खाक में मिलने को जाते हैं। ये मंज़र है हज़रत इमाम हुसैन की फ़ौज की रवानी का, यानी कि मिसले नसीम सुबह, सुबह की हवा की तरह हज़रत इमाम हुसैन की सवारी जंग के मैदान की तरफ रवाना हुई और ऐसा लग रहा था जैसे कि फसले बहार अपने साथ फूलों को लेकर जा रही है। और ऐसा भी लग रहा था कि
قدرت باری کی ایک فوج ہے جو روانہ ہو گئی ہے۔ زینب پکاری، اس منظر کو دیکھ کر حضرت زینب نے پکارا کہ ہماری جان روانہ ہو گئی ہے۔ اب کسی کو اپنی جان کہنا نے بہت عزیز ترین باغوں میں گل زمین سے کے پردے سے آتے ہیں، یعنی کہ زمین کے ہوتا یہ ہے کہ پھول جو ہوتے ہیں وہ زمین کے پردے سے اگتے ہیں، یعنی کہ لیکن آج اماں کے جو پھول ہیں یعنی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی وہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، اب خاک میں ملنے کو جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو زمین سے پردے سے پھول نکلتے ہیں لیکن یہ وہ پھول ہیں جو خاک میں ملنے کو جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ قبروں کے واسطے جو خریدی تھی کچھ زمین، ٹھہری وہاں سواری شاہ فلک نشین، لشکر کو اپنے دیکھ کے بولے امام دین، یہ کربلا خدا نے دیے تجھ کو یہ مکین، سب شیر حق کے لال ہیں، زہرا کے پیارے ہیں، در نجف ہیں، عرش معلا کے تارے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جو زمین قبر کے واسطے خریدی تھی، یعنی کہ قبروں کے لیے جو زمین خریدی تھی، وہاں آپ کی سواری پہنچتی ہے، وہاں آپ رکتے ہیں اور اس زمین سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے شاہ فلک نشین، آسمان پر بیٹھنے والے بادشاہ، یعنی کہ حضرت امام حسین۔ لشکر کو اپنے دیکھیے، آپ نے ایک طرف اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور آپ بولے لے کربلا، اے کربلا لے، خدا نے دیے تجھ کو یہ، خدا نے تجھے کیسے یہ مکین دیے ہیں، ایسے رہنے والے دیے ہیں۔ اب وہ رہنے والے کیسے ہیں ان کا ذکر اگلے 2 مصروں میں ہوتا ہے۔ سب شیر حق کے لال ہیں، یہ سب شیر حق سے مراد ہے حضرت علی، زہرا کے پیارے ہیں، زہرا سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت فاطمہ کے پیارے ہیں، حضرت علی کے لال ہیں، در نجف ہیں، نجف کے موتی ہیں، اور عرش معلا کے تارے ہیں۔ تو یہ کربلا کی سرزمین سے، اس سرزمین سے جو آپ نے خریدی تھی، اس سے بات آپ کی ہو رہی ہے، مخاطب آپ اس سے ہو کر بولتے ہیں، کہتے تھے کربلا سے یہ سلطان کربلا۔ یہ بات حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین سے کہہ رہے تھے، جو مثل سیل خیل جفا قہر سے بڑا، جب سیل کی طرح، طوفان کی طرح، خیل جفا کا ٹولہ، جفا کی ٹولی اپنے قہر کے ساتھ آگے بڑھی، تو عمر بن سعد صف باندھنے لگا۔ عمر سعد بے حیا، یہاں بے حیا کہا گیا ہے عمر سعد کو۔ مختار اس نے میمنہ کا شیش کو کیا، اپنے فوج کے ایک بڑے فوجی کو اس نے میمنہ کا انچارج بنا دیا، مختار بنا دیا۔ میمنہ جو ہے فوج کے دائیں بازو کو کہتے ہیں۔ چن چن کے نیزے دار بھی 400 دیے، رہوارے گرم رو دیے، ملبوس نو دیے۔ اس نے جو ہے 400 اس کو چن چن کے نیزے دار، سلیکٹڈ نیزے چلانے والے فوجی اس کو دیے، اور تیز دوڑنے والے گھوڑے دیے، رہوارے گرم رو تیز رفتار چلنے والے، رہوار گھوڑے، رہوارے گرم رو دیے یعنی کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے دیے، اور ملبوس نو دیے، نئے نئے لباس دیے۔ یہ میمنہ کا حال ہے۔ اب دیکھیں، ازرق کو تیر زن دیے 50 صد جدا، کی اس نے زیب میسرائے لشکرے، کی اس نے زیب میسرائے لشکرے جفا، اور دے کے 10,000 جوانان پردغا، سونپا جناح حنظلہ کو اس نے برملا، مل کر گلے نبی و علی رن میں روتے تھے، ایک سر کے کاٹنے کے یہ سامان ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، بڑا منظر ہے۔ ازرق فوج شام کا بہت بڑا پہلوان تھا،
اس کو کی اس نے زیب میسرائے لشکر جفا، یعنی لشکر جفا کے ظلم کے لشکر کی میسرا بائیں بازو کو اس نے اس کو زیب کیا، یعنی کہ فوج یزید کا جو میسرا تھا یعنی کہ بایاں بازو تھا وہ ازرق کو دیا گیا، اور ازرق کو 50 تیر زن بھی دیے، یعنی کہ 5000، اور دے کے 10,000 جوانان پردغا سونپا جناح حنظلہ کو، اور جو حنظلہ تھا اس کو 10,000 جوان دیے اور اس کو ہراول دستہ دیا گیا، اس کا انچارج بنا دیا گیا۔ یہ پورا کا پورا اس نے سامان کیا، میمنہ میسرا اور جناح مل کر گلے نبی و علی رن میں روتے تھے۔ یہ سارا منظر تھا، اور یہ ساری تیاریاں کس لیے ہو رہی تھی؟ یہ ساری تیاریاں حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، آپ کا سر کاٹنے کے لیے ہو رہی تھی۔ یہ رن کا یہ منظر دیکھ کر نبی اور علی دونوں گلے مل کر رو رہے تھے، کیونکہ یہ سارے سامان ایک سر کو کاٹنے کے لیے ہو رہے تھے۔ اب آگے منظر دیکھیں کہ فرزند اس کا حفظ تھا جو ننگے اشقیا، رہوار نقرہ خلعت زریں اسے دیا، اور اس کے سر کی تاج مرصع سے کی ضیا، لشکر کے قلب میں ولد القلب کو کیا، بخشی حکومت اس کو سوار و پیادہ کی، اور بے رق معاویہ سر پر کشادہ کی۔ جو اس کا بیٹا تھا اپنا، جو ننگ اشقیا شقی کی جمع، شقی کہتے ہیں سخت دل، پتھر دل انسان، ظالم، ہندی میں جس کہتے ہیں کرور، اور ان کے لیے وہ بے عزتی کا سامان تھا، اس کو جو ہے رہوار نقرہ یعنی کہ سنہری اس سے سجا ہوا گھوڑا دیا، اور خلعت زریں، اور اس کو زریں خلعت عطا کیے، اور اس کے سر کی تاج مرصع سے کی ضیا، اور اس کے سر پر تاج مرصع جڑاؤ تاج رکھا گیا، اور اس سے اس کو ضیا بخشی گئی، اور اس کو لشکر کے قلب میں رکھا گیا، یعنی کہ اس کے بیچ میں اس کو رکھا گیا، اور اس کو پیادہ اور سوار دونوں کی حکومت دی گئی، یعنی کہ دونوں پر اس کو حاکمانہ کنٹرول دیا گیا، اور اس کے سر پر حضرت امیر معاویہ کی جو جھنڈی تھی، یعنی لگانے کی جو جھنڈی ہوتی ہے سائیڈ میں، وہ کشادہ کی گئی، کھولی گئی۔ یہ منظر ہے فوج یزید کا۔ آگے دیکھیں کہ وہ کافروں کی صف تھی کہ دیوار حرب گاہ، یا دیکھ کر حسین کے لشکر کا عز و جاہ، بہرے گریز رن سے اٹھتی تھی سمٹ کے راہ، دیوار تھی نہ راہ تھی نہ وہ صف اے سپاہ، تغرا نبی سے دہر نے قدرت دکھائی تھی، سطرے غلط زمیں کے ورق سے اٹھائی تھی۔ یعنی کہ کافروں کی جو صف تھی ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار حرب کا دیوار بن گئی تھی، میدان جنگ میں کوئی دیوار بنا دی گئی۔ یا دیکھ کر حسین کے لشکر کا عز و جاہ، اور ادھر جو ہے حضرت امام حسین کے لشکر کا عز و جاہ دیکھ کر بحر گریز رن سے اٹھتی تھی سمٹ کے راہ، یعنی کہ ڈر کی وجہ سے راہ جو ہے سمٹ کر بھاگنے کے لیے، بحر گریز رن سے اٹھتی تھی سمٹ کے راہ، یعنی کہ راہ خود جو ہے سمٹ کر گریز کے لیے باہر رہی تھی۔ دیوار تھی نہ راہ تھی نہ وہ صفے سپاہ، تغرا نبی سے دہن نے قدرت دکھائی تھی، سطرے غلط زمیں کے ورق سے اٹھائی تھی۔ یہ دیوار تھی، نہ راستہ تھا نہ صفے سپاہ تھی، یہ تو قدرت کے تغرا نویس نے اپنی قدرت دکھائی تھی کہ ایک سطر غلط زمیں کے ورق سے اٹھائی تھی۔ زمین ایک ورق ہے اور اس سے غلط سطر اٹھ گئی تھی۔ کتنا فنکارانہ بیان ہے فوج یزید کی جو صف آرائی تھی، اس صف آرائی کو
شاعر نے کس طرح سے تعلیل کیا ہے، کس طریقے سے اس کے ریزنز بتائے ہیں، اور آخر میں جو ہے کہتا ہے کہ طغرا نویس دہر نے قدرت دکھائی تھی۔ طغرا لکھنے والا کہتا ہے جو آرٹسٹک وے میں جو کسی چیز کو لکھتا ہے، خطاط، تو قدرت کو جو ہے خطاط کہا ہے، اور ایک سطر غلط زمین کے ورق سے اٹھ گئی ہے، یہ فوج جو ہے غلط سطر ہے، یعنی کہ پورا اس کا ریجیکشن جو ہے اس چیز میں آ گیا ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک مرزا سلامت علی دبیر کے جو مرثیے پڑھائے گئے ہیں ان کا گھر پر بھی مطالعہ کر لیا ہوگا، اور اب جو آئندہ ہم بند پڑھیں گے ان کو بھی آپ ایک نظر سے ضرور دیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔